अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अख़रिजना मिनज़्ज़ुलुमातिल वहमि व अक्रिमना बिनूरिल फ़हमि। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना अब्वाब रहमतिक वंशुर अलैना ख़ज़ाइन उलूमिक बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, इरफ़ान इस्लामी की तलाश के उन्वान से हमारी आपके साथ गुफ्तगू जारी है और बयान हुआ आयतुल्लाह मरहूम मिसबाह यज़दी ने नहायत ही ख़ूबसूरत अंदाज़ में इस बहस का आगाज़ किया और मतालिब को एक दूसरे से ऐसे मंतकी रब्त देकर बहस को आगे लेकर चल रहे हैं ताकि इंसान के ज़हन में, उसके वजूद में अगर इरफ़ान इस्लामी से मुताल्लिक़ कोई सवालात हैं तो वो इन दुरूस को सुनने से या इनका मुतालिया करने से वो इन सवालात का जवाब बखूबी तलाश कर सकता है। लिहाजा ये इरफ़ान इस्लामी से मुताल्लिक़ सवालात को तलाश करने के लिए मुफीद दुरूस हैं। ख़ुद इरफ़ान इस्लामी का सिलेबस अगर पढ़ना चाहते हैं तो रिसाले लुब्बे लुबाब के दुरूस को मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। गुज़िश्ता दर्स में इस नुक्ते की तरफ इशारा हुआ कि इंसान के वजूद में दो तरह के रुझानात पाए जाते हैं। बाज़ रुझानात ऐसे हैं जो पायदार हैं, यानी इंसान की ज़िंदगी में आगाज़ से आखिरी मराहिल तक ये रुझान इंसान की ज़िंदगी में बरकरार रहेगा और साबित रहेगा, और ये रुझान ऐसा रुझान है जिससे इंसान की गुलू खलासी नहीं है। जैसे खाना पीना है, इंसान की एक ऐसी ज़रूरत है कि इंसान जब इस दुनिया में आता है नौमौलूद तिफ़ल की तरह होता है तो ये रो कर बिलबिला कर भूख का इज़हार करता है और इसके वालिदैन इसे दूध पिलाते हैं, माँ की छाती से इसे लगा देते हैं ताकि ये वहाँ से दूध का आगाज़ करे और दूध पिए ताकि अपनी खुराक हासिल कर सके। और जब ये इंसान नशोनुमा पाता है ज़िंदगी के आखिरी मराहिल तक और मौत की कैफियत तक पहुँचता है तो इन तमाम मराहिल में ज़िंदगी में ये इंसान खुराक का मोहताज है और उसकी ये ऐसी ज़रूरत है कि जो पायदार है और मुकम्मल ज़िंदगी में ये ज़रूरत उसकी रहेगी। जबकि बाज़ रुझानात ऐसे हैं जो बाज़ वक्त इंसान में हैं और बाज़ वक्त इंसान में नहीं है। जैसे बयान हुआ कल के दर्स में कि इंसान बच्चा है, बाज़ ऐसे खेलों से मानूस है कि जब जवान होता है आप उसे कहें कि ये खेल खेलो तो वो कहता है कि नहीं, अब इन खेल खेलने का वक्त नहीं है। यानी वो ज़माना बचपन का ज़माना था जब मैं इन खेलों में दिलचस्पी रखता था, आज ये खेल मेरे लिए दिलचस्पी का बायस नहीं है। जैसे मिसाल दी हमने, गुज़िश्ता अदवार में गुल्ली डंडा खेला जाता था, बच्चे खेला करते थे, गली महल्लों में कैंचे खेला करते थे, या इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे खेल आपके इलाक़ों में राइज होंगे कि जो बच्चे बचपन में खेलते हैं लेकिन जवानी के आलम में उन खेलों में दिलचस्पी का इजहार नहीं करते हैं। बस बयान हुआ कि इंसान के वजूद में बाज़ रुझानात ऐसे हैं जो पायदार हैं और बाज़ रुझानात ऐसे हैं जो आर्जी हैं, मुवक्कत हैं, ज़िंदगी के एक वक्त में हैं और उसके बाद वो रुझानात इंसान की ज़िंदगी में नहीं होंगे। अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंसान के तमाम रुझानात जो हैं वो ख़ुद ब खुद इंसान की वजूद में शकुफ़ा हो जाते हैं या नहीं। बाज़ रुझानात ऐसे भी हैं जिनको शकुफ़ा करने के लिए इंसान को स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। तो बयान हुआ कि जी हाँ, ऐसे रुझानात इंसान के वजूद में पाए जाते हैं। अब आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़ा था और वो सवाल ये था कि इरफ़ानी रुझानात इंसान के पायदार रुझानात में से है या आर्जी और मुवक्कत रुझानात में से है। ये एक सवाल। दूसरा सवाल यूँ किया जा सकता है कि इरफ़ानी रुझानात क्या इंसान के वजूद में ख़ुद ब खुद शकुफ़ा हो जाते हैं या नहीं, इन्हें शकुफ़ा करने के लिए इंसान को स्ट्रगल करने की, मेहनत करने की और जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। तो पहला सवाल कि ये रुझानात पायदार हैं या आर्जी हैं, तो इसके जवाब में कहेंगे कि इरफ़ानी रुझानात इंसान की ज़िंदगी में पायदार है।
یعنی آغاز سے انسان کے مرتے دم تک یہ رجحانات انسان کے وجود میں ہیں، لیکن بعض عوامل ایسے ہیں کہ جن عوامل کی وجہ سے یہ رجحانات انسان کی زندگی میں کم رنگ دکھائی دیتے ہیں یا نہ ہونے کے برابر دکھائی دیتے ہیں، اور اس کے عوامل ہیں، وگرنہ یہ رجحان انسان کی وجود میں پایا جاتا ہے۔ اور ان کو شکوفہ کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ اس محنت سے متعلق ہمارے دروس آپ کے ساتھ چل رہے ہیں جہاد بالنفس کے عنوان سے، کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی نورانی روایات کہ جس میں وہ مومن کے وجود میں پائے جانے والے اوصاف کو بیان کر رہے ہیں کہ مومن ان اوصاف کا حامل ہوتا ہے، ان اوصاف کو اپنے وجود میں ڈالے، اجاگر کرے، تاکہ یہ مومن بننے کے لائق ہو جائے، مومن کہلانے کے لائق ہو جائے، کمال کے زینے طے کرے اور انسان کامل بن جائے اور خدا شناس بن جائے۔ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے جہاد بالنفس کا، کہ مرحوم آیت اللہ بہجت فرمایا کرتے تھے کہ ہر روز ابواب جہاد بالنفس سے ایک روایت کا مطالعہ کریں اور اس پر عمل کریں۔ مطالعہ صرف کافی نہیں ہے، جان لینا صرف کافی نہیں ہے، ان خصائص کو، خصوصیات کو، صفات کو، اوصاف کو انسان اپنے وجود میں ڈالے، اور باقاعدہ اس کے لیے انسان کو جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے، جو یہاں بیان ہو رہا ہے کہ آیا یہ رجحانات خود بخود شکوفہ ہوتے ہیں یا انہیں شکوفہ کرنے کے لیے انسان کو محنت کی ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ عرفانی رجحانات انسان کے وجود میں موجود ہیں، لیکن انہیں مزید شکوفہ کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر انسان محنت نہیں کرے گا تو یہ رجحانات انسان کے وجود میں شکوفہ نہیں ہوں گے، بلکہ بعض ایسے عوامل ہوں گے جو ان رجحانات کے اوپر پردہ ڈال دیں گے، جس وجہ سے یہ رجحانات انسان کے وجود میں دب کے رہ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، یا کہیں مر جائیں گے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ خداوند متعال سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یعنی مالی اعتبار سے ہماری راہ میں انفاق کرتے ہیں اور اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، یا جان کے ذریعے سے یعنی اپنے وجود کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، زحمت کرتے ہیں، ریاضت نفس کرتے ہیں، جہاد بالنفس کرتے ہیں، اور اس انداز میں وہ ہم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جب وہ ہماری طرف بڑھنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو ہم اپنی معرفت اور ہدایت کے راستے انہیں دکھا دیتے ہیں۔ بالآخر وہ حرکت کرے گا تو برکت آئے گی خداوند متعال کی جانب سے۔ اگر انسان کی جانب سے حرکت، تلاش، جد و جہد اور کوشش نہ ہو، ریاضت نفس نہ ہو، تو خداوند متعال کی جانب سے بھی اس انسان کے لیے کسی قسم کی جو زینے ہیں وہ نہیں کھولے جاتے ہیں، یا رہنمائی اور ہدایت اور معرفت کے دریچے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے، چونکہ خود وہ حرکت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اسی نقطے سے متعلق کہ انسان کے یہ رجحانات جو ہیں وہ پائیدار ہیں انسان کے وجود میں، اور انہیں شکوفہ کرنے کے لیے انسان کو جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ ہم سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ تو یہاں عزیزان محترم مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی فرما رہے ہیں کہ اگر ہم معارف دینی کا مطالعہ کریں، جو کچھ بھی اسلامی تعلیمات میں بیان ہوا ہے، ان تعلیمات کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ آج تک جتنے بھی اس دنیا میں باتقوا اور پرہیزگار انسان گزرے ہیں، کہ جن کی ہمتیں بلند ہیں، جن کے حوصلے بلند ہیں، ان افراد کے تجربات کو اگر سامنے رکھیں تو وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ انسان کو محنت کرنے کی، اسٹرگل کرنے کی، جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ دانشمندوں کے اقوال کا مطالعہ کریں، جتنے بھی آج تک علماء، فقہا، فیلسوف، عرفاء گزرے ہیں، اگر ان کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، ان کی جو ہے وہ باتوں کو سنیں، تو وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ انسان کو اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے، جو خداوند متعال نے بیان کر دیا۔ پس خداوند متعال نے تو بیان کر دیا، لیکن خداوند متعال کے بیان کے علاوہ یہ آپ شواہد بھی مد نظر رکھیں کہ یہ والذین جاہدوا فینا، اس میں جاہدوا فینا بہت ضروری ہے۔ جو شخص
جہاد ہی نہیں کرتا ہے مال کے ذریعے سے یا اپنے نفس کے ذریعے سے، جو کوشش ہی نہیں کرتا ہے خداوند متعال کی معرفت کے لیے، خداوند متعال کو پہچاننے کے لیے، خداوند متعال کی طرف قدم بڑھانے کے لیے، وہ کیسے اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اس کے لیے معرفت کے دریچے اور ہدایت کے دریچے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں؟ یقینی بات ہے کہ وہ ان چیزوں سے محروم رہے گا، اور اس محرومی کا سبب وہ خود ہے۔ بس انسان کے وجود میں ایسے لطیف رجحانات پائے جاتے ہیں، ایسے لطیف جو ہیں وہ احساسات انسان کے وجود میں ہیں، جو آغاز میں اگر ان رجحانات کو دیکھا جائے تو یہ مبہم ہیں، غیر واضح ہیں اور غیر شکوفہ ہیں۔ انہیں ابہام سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے، ان غیر واضح رجحانات کو واضح کرنے کی ضرورت ہے، ان غیر شکوفہ رجحانات کو باقاعدہ شکوفہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے انسان کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر انسان محنت نہیں کرتا تو یہ رجحانات انسان کے وجود میں دب کے رہ جائیں گے۔ پس انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی چیز کی تلاش میں ہے، یعنی آغاز میں جیسے ہی انسان ہوش سنبھالتا ہے تو گویا کہ وہ ایک گمشدہ کی تلاش کر رہا ہے، کسی چیز کو ڈھونڈ رہا ہے، اور وہ چیز اسے نہیں معلوم کہ وہ چیز کیا ہے، نہیں معلوم کہ وہ کس کو تلاش کر رہا ہے، اور یہ بھی اسے معلوم نہیں ہے کہ وہ چیز اسے کہاں ملے گی۔ لیکن اتنا اسے ضرور معلوم ہے کہ اس کے وجود سے ایک آواز اٹھتی ہے جو اسے کہتی ہے کہ تم اپنے گمشدہ کو تلاش کرو۔ اب وہ گمشدہ کیا چیز ہے نہیں معلوم، اور وہ گمشدہ کہاں ملے گا یہ بھی نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ انسان کے وجود کی یہ جو آواز اس کے وجود کے اعماق اور گہرائیوں سے اٹھ رہی ہے، اس آواز کو انسان کی فطرت کی آواز کہا جا سکتا ہے، اس آواز کو انسان کی جبلت کی آواز کہا جا سکتا ہے۔ اور باقاعدہ اس فطرت کی آواز پر اگر انسان لبیک کہے تو یہ فطرت انسان کو خدا شناسی کی طرف جو ہے وہ لے جاتی ہے، یہ فطرت انسان کو خدا طلبی کی طرف لے جاتی ہے، اور اس چاہت کو اگر انسان علم میں تبدیل کر دے تو انسان جو ہے وہ اپنی اس فطرت کو شکوفہ کر دیتا ہے، اپنی اس فطرت کو نکھار دیتا ہے، اپنے اس غیر واضح اور مبہم رجحان کو واضح کر دیتا ہے اور روشن کر دیتا ہے، آشکار کر دیتا ہے۔ اور اسی نقطے کی طرف خداوند متعال سورہ الروم کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یعنی اے میرے حبیب یکسو ہو کر، یک جہت ہو کر اپنا رخ دین کی طرف یعنی خدا کی طرف اپنی توجہ کو متمرکز کر لیں، اور خدا کی طرف جو ہے وہ اپنے تمام تر توجہات کو خدا کی طرف جو ہے وہ گامزن کریں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یعنی دین حنیف کی طرف، یعنی اپنے فطرت کی آواز کی طرف کہ جو آپ کے وجود میں ایک خدا طلبی کی آواز ہے، اس آواز کی طرف لبیک کہیں۔ فطرت اللہ، وہ کون سی فطرت ہے؟ ایسی اللہ کی فطرت ہے کہ فطر الناس علیہا، کہ جس فطرت پر اللہ نے صرف انبیاء کو مبعوث نہیں کیا ہے، اس فطرت پر اللہ نے انبیاء کے اولیاء کو جو ہے وہ مبعوث نہیں کیا ہے، اس فطرت پر اللہ نے اولیاء کو ہدایت نہیں دی ہے صرف، یا نابغہ افراد کو نہیں، بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کو اللہ نے اسی فطرت کے مطابق جو ہے وہ خلق فرمایا ہے۔ لہٰذا ارشاد فرماتا ہے فطرت اللہ، اللہ کی ایسی فطرت، التی فطر الناس علیہا، کہ جس فطرت پر اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ پس میں اگر عارف نہیں ہوں لیکن اس بات کا مجھے یقین ہونا چاہیے کہ وہ عرفانی فطرت خداوند متعال نے میرے وجود میں رکھی ہے، اور اس فطرت پر خدا نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اگر میں مسلمان ہوں تب بھی اس فطرت پر ہوں، یہودی ہوں تب بھی اس فطرت پر ہوں، ہندو، بت پرست، آتش پرست جو بھی ہوں، اسی فطرت پر اللہ نے مجھے خلق فرمایا ہے، وہ فطرت میرے وجود میں پائی جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے فطرت کے مطابق خلق کیا ہو
اور میری فطرت میں وہ خدا شناسی کو رکھا ہو، آپ کی فطرت میں یا آپ کے ہمسائے کی فطرت میں یہ عرفان الہی کی فطرت موجود نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی خلق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرماتا ہے ذالک دین القیم، یہی دین قیم ہے، یہی محکم اور استوار دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن آپ دیکھیں معاشرے میں میرے جیسے بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو اس بات کو درک نہیں کرتے ہیں، اس بات کا شعور نہیں رکھتے ہیں۔ پس خداوند متعال نے بے بانگ دہل قرآن مجید میں اس نقطے کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ جس طرح اس کائنات کا نظام ایک نظم کے تحت چل رہا ہے، سورج اپنے وقت پر جو ہے وہ طلوع کرتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، رات اپنے وقت پر آتی ہے، اپنے وقت پر جاتی ہے، اور تمام اس کائنات کا نظام ایک باقاعدہ نظم و نسق کے تحت چل رہا ہے، اسی طرح دین اور فطرت بھی یہ کاملاً آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دین مشرق کی طرف جا رہا ہے، فطرت انسانی مغرب کی طرف جا رہی ہے، نہیں، یہ دین الہی اور فطرت الہی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا آپس میں گہرا رابطہ ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہمارا کھانا پینا فطری ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، اس فطرت کے مطابق اس کے غریزے میں بھوک لگتی ہے، وہ غذا کی طرف لپکتا ہے، اور وہ مرتے دم تک اس خوراک کی ضرورت اس کے وجود میں پائیدار رہتی ہے، اور وہ تمام زندگی جو ہے وہ اپنے رزق کے حصول کے لیے جد و جہد کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اور اس کی زندگی کا دار و مدار اسی کے اوپر ہے کہ وہ کھائے پیے، یہ اس کا فطری تقاضا ہے۔ پس جس طرح سے خوراک انسان کا فطری تقاضا ہے، اسی طرح سے دینداری بھی ہر انسان کی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے۔ پس فطرت کو لے لیں اور شریعت کو لے لیں، اس فطرت اور شریعت میں آپس میں وحدت پائی جاتی ہے، اور اسی وحدت یعنی فطرت اور شریعت کی آپس میں وحدت کا نام جو ہے وہی دین قیم خداوند متعال نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ پس انسانی فطرت یعنی انسانی جبلت انسان سے جدا نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ خدا نے مجھے اس فطرت کے ساتھ خلق نہیں کیا، وہ جو یہودی ہے اسے اس فطرت کے ساتھ خلق نہیں کیا، وہ جو بت کے سامنے سجدہ کرنے والا بت پرست ہندو ہے خدا نے اس میں اس فطرت کو نہیں رکھا، نہیں، تمام انسانوں کو خداوند متعال نے اسی فطرت کے ساتھ خلق فرمایا ہے۔ پس انسان اپنی فطرت کے ذریعے سے دینی کلیات کو سمجھ سکتا ہے۔ یعنی ہم بارہا کہہ چکے اپنے دروس میں کہ ایک انسان اگر کسی جنگل میں آ جاتا ہے، جیسے آپ لوگوں نے ٹارزن کی کہانیاں سنی ہوں گی کہ وہ جنگل میں اس کے ماں باپ کسی طرح سے جنگل میں گئے اور وہاں پہ مر گئے، اور وہ بچہ جنگل میں اس کی نشو و نما پائی۔ اب یہاں اس کو ہدایت کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے وجود میں جو فطرت موجود ہے وہ فطرت اسے خدا شناسی کی طرف اور دین قیم کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرے گی۔ پس یہاں ابتدائی طور پر فطرت اس کے وجود میں موجود ہے، اس فطرت کو نکھارنے کے لیے انبیاء کرام کا خداوند متعال نے سلسلہ جو ہے وہ قائم کیا ہے۔ اگر یہ اپنی فطرت کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے موحد بن جاتا ہے یہ جنگل میں موجود انسان، تو خداوند متعال پر لازم ہے کہ اس انسان ٹارزن کی رہنمائی کے لیے بھی خداوند متعال جو ہے وہ وہاں اپنا کوئی ہادی، کوئی رہنما مقرر کرے، اور اگر وہاں خدا کا کوئی نبی یا کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا تو وہاں خداوند متعال اس جنگل کی موجودات کو اس کی رہنمائی کی ذمہ داری سونپ دے گا کہ وہ اس انسان کو جو ہے وہ کمال کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کریں اور رشد کریں، اور یہ خدا کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی نقطے کو مرحوم آیت اللہ بہجت فرمایا کرتے تھے کہ آپ واجبات پر عمل کرو، محرمات کو ترک کرو اور کمال کی طرف آؤ۔ اگر انسان کو استاد کی ضرورت پیش ہو تو یہ در و دیوار انسان کے لیے استاد بن جائیں گے، یعنی خدا ان سے وہ کام لے گا جو ایک ذی روح انسان سے خداوند متعال جو کام لیتا ہے۔ پس خلاصہ مطلب جو بیان ہوا کہ انسان فطرتاً خدا شناس ہے، یعنی انسان کی فطرت میں خداوند متعال نے اس بات کو ڈال دیا ہے کہ وہ اپنے گم شدہ کی تلاش کرے، اس کے وجود میں ہمیشہ یہ ایک احساس رہے کہ اس کی کوئی چیز کھو چکی ہے،
جسے اس نے تلاش کرنا ہے، لیکن ابھی اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی کون سی چیز کھوئی ہے، یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس نے اس چیز کو کہاں تلاش کرنا ہے، لیکن یہ جس چیز کو تلاش کر رہا ہے یہ تلاش اس کی فطرت میں موجود ہے، اور اگر اس تلاش فطرت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اسے تلاش کرے اور باقاعدہ اپنی اس صدائے فطرت کو علم میں تبدیل کر دے تو یہ انسان جو ہے یہ خدا شناس ہو جائے گا اور موحد بن جائے گا۔ پس انسان کے وجود میں خدا کی تلاش کو خداوند متعال نے رکھ دیا ہے۔ پس انسانی فطرت ہے کہ جو انسان کو راستہ دکھاتی ہے، اسے ہدایت کرتی ہے، اسے بتاتی ہے کہ تمہاری گمشدہ چیز ہے، اس کو تلاش کرو۔ لیکن پھر انسان اس دنیا میں آتا ہے اور اس دنیا میں آنے کے بعد انسان گناہ کرتا ہے، اور اس گناہ کے نتیجے میں انسان کی اس فطرت کے اوپر پردہ آ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا پردہ آ جاتا ہے۔ ایسے انسان جیسے ہی گناہوں کی دلدل میں گھستا جاتا ہے، انسان اپنی اس دینی فطرت سے غافل ہو جاتا ہے، اور اس دینی فطرت کے اوپر یہ زنگ اور یہ آلودگیاں اور یہ تاریکیاں گناہ کی جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، یا اس عالم کثرت کی یا اس دنیا سے متعلق جو تاریکیاں ہیں وہ انسان کی اس فطرت کو دبا دیتی ہیں۔ اب اگر انسان اسے دوبارہ شکوفہ کرنا چاہتا ہے تو انسان کو استغفار کی ضرورت ہے، انسان کو دوبارہ خداوند متعال کی جانب لبیک کہنے کی ضرورت ہے۔ انسان کو اپنے خدا کی طرف لبیک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کو بیدار کرنے کے لیے جو اس نے غلط کام کیے ہیں، انسان کو اس کا وجدان کہتا ہے کہ یہ کام درست ہے، یہ کام غلط ہے، جو اس نے غلط کام کیا ہے اس غلط کام پر انسان کے وجود میں ندامت ہونی چاہیے، پشیمانی ہونی چاہیے، انسان کے وجود میں اس غلط کام کے اوپر افسردگی کا اظہار ہونا چاہیے۔ جیسے ہی انسان ندامت کا اظہار کرے گا وہ فطرت دوبارہ بیداری کی طرف آ جائے گی اور انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے اور انسان خداوند متعال کی طرف لبیک کہے گا فطری طور پر۔ پس اس انسان کو خداوند متعال اپنے جذبات کی آغوش میں لے لے گا اور ایسے میں انسان خداوند متعال کی طرف متوجہ ہوگا۔ اس نقطے کو آیت اللہ مصباح یزدی نے نسیم ملائم سے تعبیر کیا ہے۔ آیت اللہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر انسان نے اپنی زندگی میں ایسی ملائم نسیم کو اور بہاری ہوا کو، جھرونکوں کو محسوس کیا ہوگا جو ہمارے وجود میں ایجاد ہوتے ہیں اور جس کی بدولت ہمیں جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، جس کی بدولت ہمارے وجود میں ایک سکون اور آسائش کا احساس ہوتا ہے، اور یہ احساس ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے وجود میں کوئی بوجھ تھا، اب وہ بوجھ جو ہے وہ ہمارے وجود سے اتر چکا ہے۔ یہ جو آواز ہمارے وجود کی گہرائی سے اٹھتی ہے، اس آواز کو جو ہے وہ نکھارنے کی ضرورت ہے اور اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر انسان اس آواز کی صدا پر لبیک نہیں کہتا ہے، اس آواز کے اوپر، تو انسان مادی حجابات کے وزن تلے جو ہے وہ اس کی یہ آواز فطرت جو ہے وہ دب جائے گی، دنیاوی حجابات کے تحت یہ صدائے فطرت جو ہے وہ انسان کی دب جائے گی۔ انسان دنیا کی آلودگیوں میں مبتلا ہونے کے نتیجے میں اس نسیم ملائم سے اور ان جذبات الہی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور ہم لوگوں کو تو خداوند متعال نے یہ عنایت عطا کی ہے کہ ہم حضرت سید الشہداء کے فرش عزا پر بیٹھ کر آنسو بہا کر گریہ وزاری کر کر یا حسین کہہ کر اظہار بیعت کر کے اپنے تمام گناہوں سے ندامت کا اظہار کر کے اپنی اس فطرت کو بیدار کر لیتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ ہر انسان میں یہ فطرت پوشیدہ ہے۔ اس فطرت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اسے مزید بیدار کرنے کی اور اسے نکھارنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے انسان کو، جیسے انسان محنت کرتا ہے نا، تو محنت کرنے کے لیے اپنے آستین کو اوپر چڑھا لیتا ہے، تو اسی طرح سے انسان نے اگر اپنی اس فطرت کو شگوفہ کرنا ہے تو اسے کوشش کرنا ہوگی، اسے جد و جہد کرنا ہوگی۔ اسی کوشش اور اسی جد و جہد کا نام جہاد بن نفس رکھا ہے اسلامی تعلیمات میں، اور خداوند متعال نے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری تلاش میں نکلتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، چاہے وہ مال سے کر رہے ہیں، چاہے وہ جان سے اور جہاد بن نفس سے
وہ تلاش کر رہے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، چونکہ انہوں نے حرکت کی ہے، ہم نے برکت دی ہے اور ان کو معرفت اور ہدایت کے دریچے ان کے سامنے جو ہے وہ کھول دی ہیں۔ لیکن اگر وہ حرکت نہیں کرتے ہیں، وہ خدا کی طرف نہیں بڑھتے ہیں، تو جتنے بھی حیوانی اور شہوانی حجابات ہیں وہ اس فطرت کے اوپر پڑیں گے اور اس فطرت کو دبا کر رکھ دیں گے۔ یہ انسان کی حیوانی خواہشات، انسان کی شہوانی خواہشات جو انسان کی حیات سے متعلق ہے، یعنی کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، گپے مارنا ادھر ادھر، یہ ساری انسان کی حیات سے وابستہ ہیں۔ شہوانی خواہشات کہ جس میں انسان کی شہوت ہو، جس میں انسان کی ایسی خواہش ہو جس میں انسان کا نفس جو ہے وہ شہوانی اس کو ابھار رہا ہو۔ بس ایسے میں آپ ہم سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بعض افراد ہم نے اس دنیا میں ایسے دیکھے ہیں کہ جن کی فطرت آغاز ہی میں بہت ہی شکوفہ قسم کی فطرت تھی اور انہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جی ہاں، ہمارے پاس ایسے دلائل اور ایسے شواہد موجود ہیں کہ خداوند متعال کے مخلوقات میں بعض انسان جو انبیاء کی صورت میں ہیں، جو اوصیاء کی صورت میں ہیں، جو اولیاء کی صورت میں ہیں، بعض انسان ایسے ہیں کہ بچپن ہی میں ان کے وجود میں ان کا یہ فطری رجحان جو ہے خدا شناسی کا یہ مضبوط تھا۔ میرے اور آپ جیسے وہ لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے بچپن ہی میں اپنے اس رجحان کو علم میں تبدیل کیا اور اپنے محبوب حقیقی خداوند متعال سے لقاء کے لیے انہوں نے جو ہے وہ تلاش کی، جدوجہد کی، کوشش کی، اور اس تک پہنچنے کے لیے جب انہوں نے کوشش کی لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، خداوند متعال نے بھی ان کے لیے اپنی معرفت اور ہدایت کے دریچوں کو کھول دیا ہے۔ بس بعض افراد ایسے ہیں کہ پیدائش ہی کے وقت یعنی اس دنیا میں آتے ہی وہ ایسے ادراکات کے حامل ہوتے ہیں اور ایسے رجحانات کے حامل ہوتے ہیں کہ جو کمال پر مشتمل ہوں، اور ہم ان رجحانات سے غافل ہیں۔ بس اللہ کی ایسی ایک مخلوق ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ آج کی اگر جدید سائنسی تحقیقات کا مطالعہ کیا جائے تو آج کی جدید سائنس بھی انسان کو یہ کہتی ہے کہ انسان جب اپنی ماں کے رحم میں موجود ہوتا ہے تو یہ انسان وہاں پر بھی ادراک اور شعور رکھتا ہے۔ لہٰذا ماں کے رحم کے باہر اطراف کے ماحول میں جو حالات ہو رہے ہیں، جو آوازیں ہو رہی ہیں، جو چیزیں ہو رہی ہیں، یہ بچہ، یہ جنین ان تمام چیزوں کو محسوس کرتا ہے اور اپنے رد عمل کا بھی اظہار کرتا ہے۔ یہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ ٹانگیں مارتا ہے، ہلتا ہے، حرکت کرتا ہے، در واقع یہ بچہ اپنے اس رجحان کا اور اس ادراک کا اظہار کر رہا ہے جو اسے اس دنیا کے ماحول سے ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہاں اس انسان کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں بھی حرکت کر رہا ہے اور باہر کے ماحول کو درک کر رہا ہے۔ انبیاء اور اگر اولیاء کی بات کی جائے تو ان کے ادراکات تو اس سے بالاتر ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ بچے ہیں اور ماں کے رحم میں وہ گفتگو کر رہے ہیں، ماں سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اور ماں ان کی جو گفتگو ہے اور جو ہم کلامی ہے اس سے ماں کو دل کو جو ہے وہ ڈھارس مل رہی ہے اور ایک جو ہے وہ اس کے لیے مونس اور ہم نشین ہے۔ یہ بالاتر ہیں انسان سے، ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہم میرے اور آپ جیسے انسانوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو ماں کے رحم میں موجود ہیں، ادراک رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں اور اپنے اطراف کے ماحول کو اس سے سبق لے رہے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کتاب آداب المتعلمین میں اس موضوع پر بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے اور وہاں شواہد پیش کیے ہیں اور عوامل پیش کیے ہیں کہ بچہ اگر ماں کے پیٹ میں، آپ تجربہ کر لیں کہ ماں کے پیٹ میں اور رحم میں اگر اس کو قرآن مجید کی تلاوت زیادہ اس کو سنائی جائے، اس کو زیارت عاشوراء اور ایسے مفاہیم سے جو دین سے تعلق ہے، ماں اگر ان کو زیادہ سماعت کرے تو یہ بچہ اس دنیا میں آنے کے بعد انہی چیزوں سے مانوس ہوگا۔ لیکن اگر وہاں ماں کے رحم میں بچہ موجود ہے، آپ اس کو جو ہے وہ گانے سنائیں اور لغویات سنائیں، موسیقی سنائیں، اس کو ایسی واہیات چیزیں سکھائیں، تو یہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں آتے ہی جو ہے وہ اس قسم کی چیزوں کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے۔ تو یہ بچے کی جو ادراک ہے وہ ادراک ولادت سے پہلے کا ادراک ہے جس کو اس نے درک کیا ہے، اور اسی آواز پر وہ اس دنیا میں لبیک کہتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا انٹرنیٹ پہ بہت ساری ایسی
ویڈیوز موجود ہوتی ہیں کہ بچہ ہے اس کے سامنے اگر قرآن مجید کی تلاوت رکھیں تو وہ مسکراتا ہے، وہ اس کو سن کر خوش ہوتا ہے، اور اگر آپ تلاوت کو بند کر دیں تو وہ رونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں یہ تو معجزہ ہو گیا۔ نہیں عزیزان محترم، یہ معجزہ نہیں ہے۔ یہ ماں جب بچے سے حاملہ تھی تو قرآن مجید سے مانوس تھی۔ اگر یہ موسیقی سے مانوس ہوتی تو یہ بچہ موسیقی دان بن جاتا اور آغاز ہی میں موسیقی سن کر خوش ہوتا، اور موسیقی اگر بند کر دی جائے تو یہ روتا عین اسی طرح جیسے ماں کے رحم میں اس کی یہ کیفیت ہوتی تھی، اور ماں اس کو ان چیزوں سے مانوس کرتی تھی۔ بس معلوم ہوا کہ بعض افراد ایسے ہیں کہ جن میں یہ جو توانائی اور یہ جو ان کے ادراکات اور یہ جو ان کے رجحانات ہیں یہ بچپن ہی میں پیدائش ہی کے وقت جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے تھے، اور پھر انہوں نے مزید اس کو علم میں تبدیل کیا اور کمال حاصل کیا۔ اب آپ کہیں کہ آج کے دور میں ایسی کوئی مثال آپ بیان کریں تو جی ہاں، آپ دیکھیں کہ اگر آپ ذہنی توانائی کے اعتبار سے مثال پیش کرنا چاہیں تو ڈاکٹر محمد حسین طباطبائی جو ایران کے ایک ایسے حافظ ہیں جنہوں نے 14 سال کی عمر میں جو ہے وہ پی ایچ ڈی باقاعدہ 14 سال کی عمر میں قرآن مجید کے مکمل حافظ اور نہج البلاغہ کے مکمل حافظ، یہ ایسا ایک نبوغ کا انہوں نے اظہار کیا اپنے وجود سے کہ پوری دنیا میں ان کی شہرت کا ڈنکا بجنے لگ پڑا کہ یہ ایک ایسا نابغہ ایران میں موجود ہے۔ لیکن آج کل آپ دیکھیں تو یہ 14 سال کا عمر تو بہت زیادہ ہے۔ آج کل تو 10 سال سے نیچے بچے جو ہیں وہ قرآن مجید کے مکمل حافظ ہیں، اور انواع و اقسام کے جو طریقے ہیں اس سے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ معنوی اعتبار سے دیکھیں تو آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی اس کی بہت بہترین مثال ہے کہ وہ زمانے طفولیت میں، بچپن ہی میں، بالغ نہیں ہیں، ابھی بہت ہی چھوٹے ہیں، 10 سال سے بھی نیچے کا ان کا سن ہے، لیکن وہ پیش نماز میں جو معنوی کیفیات ہیں ان کیفیات کو درک کرتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ محظوظ ہوتے ہیں، اور ان کا جو ہے نا وہ اس سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ یعنی ان کو نماز میں پیش نماز کی کیفیات کا علم ہے، یہ ایک معنوی حالت ہے، اور وہ بچپن میں ان کی جو ہے نا وہ فطرت پر انہوں نے اس آواز پر لبیک کہا، اور اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے وہ باقاعدہ انہوں نے اپنے والد سے تربیت حاصل کی، انہوں نے پیش نماز سے تربیت حاصل کی۔ لہٰذا آپ دیکھیں آیت اللہ بہجت کی ہم نے زندگی میں بیان کیا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نماز فجر سے پہلے ہی اپنے اس پیش نماز کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو جاتا تھا کہ یہ باہر نکلیں تو میں ان کے ساتھ مسجد تک جاؤں اور وہاں جا کر جو ہے وہ ان کے ساتھ نماز جماعت حاصل کروں۔ یعنی یہ ادب کا تقاضا ہے، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ تو یہ ادب کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہ وہ پیش نماز کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور پھر آیت اللہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ جو لوگ میرے دروازے میں نماز فجر سے پہلے یا کسی بھی نماز سے پہلے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور میرا انتظار کرتے ہیں کہ میں باہر نکلوں اور یہ لوگ میرے ساتھ مسجد میں جائیں، یہ درواقع میرے اس عمل کا صلہ ہے جو میں اس پیش نماز کے لیے دروازے پر جا کر کھڑا ہوتا تھا۔ تو عزیزان محترم، انسان بعض ایسے ہیں کہ جن کی فطرت اس بچپن ہی میں شکوفہ ہوتی ہے، یعنی نکھری ہوتی ہے، انہیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ نابغہ افراد ہیں۔ ہماری ایسے افراد سے متعلق گفتگو نہیں ہے۔ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، آیت اللہ مصباح کہتے ہیں یہاں جو ہماری گفتگو ہے وہ میرے اور آپ جیسے اور معاشرے میں ہر قسم کے جو افراد پائے جاتے ہیں ان سے متعلق ہماری گفتگو ہے۔ ہم استثنائی افراد کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہے ہیں۔ بس ہم جیسے افراد کے وجود میں بھی ایسے چھوٹے موٹے معمولی سے کچھ ادراکات اور رجحانات پائے جاتے ہیں جو ہمیں خدا کی طرف پکارتے ہیں، جو ہمیں معنویت کی طرف پکارتے ہیں۔ ہمارا یہ رجحان خدائی رجحان ہوتا ہے، یہ معنوی رجحان ہوتا ہے، اور یہ ہمارے وجود میں پوشیدہ ہے۔ ہمیں اس رجحان کو جو آغاز میں پوشیدہ ہے اسے واضح کرنے کی ضرورت ہے، اس رجحان کو نکھارنے کی ضرورت ہے، اس رجحان کو کمال عطا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ غیر اختیاری نہیں ہے کہ خود بخود جو ہے نا وہ ہمارے وجود میں آئے گا اور ہمیں کمال عطا کر دے گا، نہیں۔ بس آیت اللہ مصباح یزدی یہاں خلاصہ بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ جتنی بھی اخلاقی مباحث نقل کر دی جائیں، جتنی بھی عرفانی مباحث دیکھی جائیں، جتنی بھی سلوکی مباحث دیکھی جائیں سیر و سلوک سے متعلق، ان تمام بحثوں کا نچوڑ اور خلاصہ اگر آپ
جو ہے وہ نچوڑ کی صورت میں پیش کریں تو وہ یہ ہے کہ انسان میں ایک قسم کا کمال پوشیدہ ہے جو فطری کمال ہے۔ اس کمال اور اندرونی صلاحیت تک پہنچنے کی جو توان ہے، اس کمال کو اجاگر کرنے کی اور شکوفہ کرنے کی، یہ انسان کی روح میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ اس انسان کے وجود میں پوشیدہ رجحان سے رابطہ قائم کرے، اسے آہستہ آہستہ شکوفہ کرے۔ لیکن اس کے لیے انسان کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے انسان کو جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری طرف اور ہماری راہ کی طرف قدم بڑھانے کے لیے جو جہاد بالنفس کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں جو ہے وہ اپنی سبل کی طرف، یعنی معرفت کے سبل کی طرف، ہدایت کے سبل کی طرف ہم انہیں رہنمائی عطا کریں گے۔ پس خلاصہ مطلب کہ انسان کے وجود میں یہ جو رجحان پایا جاتا ہے بچپن ہی سے، جو رجحان فطری ہے، اس رجحان فطری کو جو ہے وہ شریف ترین رجحان کہا جا سکتا ہے۔ اس رجحان کی شرافت، اس رجحان کی قدر و قیمت، اس رجحان کی فضیلت، اس رجحان کی خاطر انبیاء کو خداوند متعال نے مبعوث کیا ہے، تاکہ وہ انسان کے اس رجحان کو مزید بیدار کریں اور اسے بیداری سے کمال تک لے کر جائیں۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کا یہ ہدف، اوصیاء کا یہ ہدف ہے کہ وہ اس فرش نسین خاکی انسان کو عرشی انسان بنا دیں اور اسے اس کمال کے زینوں تک پہنچائیں۔ اور اگر آپ کہیں انبیاء کا یہ ہدف نہیں ہے تو پھر ان کی بعثت کا مقصد ہی فضول اور لغو ہو جاتا ہے اور بیہودہ ہو جاتا ہے، کہ اگر وہ انسان کو خدا شناس نہیں بنا سکتے۔ لہٰذا اسی خدا شناسی کی طرف لے جانے کے لیے تمام انبیاء نے جد و جہد کی ہے اور محنت کی ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہمیں اپنی اس فطری صدا پر لبیک کہنا ہے اور محنت کرنا ہے اور جہاد بالنفس کرنا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں یہ سعادت نصیب کرے کہ ہم اپنی اس فطری آواز پر لبیک کہتے ہوئے خداوند متعال کو اپنی زندگی میں تلاش کریں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آپ تمام عزیزان مؤمنین کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔